गुफ्तगू में पास ज्यादा होंगे बोलने में, तो इसकी माफरत पहले ही चाहता हूँ। आइए मेरे साथ निकालें, एक आयत पढ़ते हैं। इफ्सियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत मेहरबानी से पढ़ दीजिए। जी, जय मसीह की पास्टर जी, मैं पढ़ना चाहूंगी। जी जी। हम खुदावन की हजूरी में हम सब अपनी बेहतरी और भलाई के लिए जिंदगी बख्श कलाम में से पढ़ेंगे। इफ्सियों 5 बाब और उसकी 18 आयत को। और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जान पर खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। आमीन। ये इफ्सस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत है। तो पहले हम चंद लम्हात इफ्सस के जो बैकग्राउंड है, पस मंजर है, उस पे बात कर लेते हैं कि ये एक रोमी हुकूमत में उनका एक सूबा था, और ये शहर इफ्सस जिनको खत लिखा गया, तो जब पौलुस रसूल ने ये इस कलीसिया की बुनियाद रखी खुदा के फजल में सन 50 में, और फिर ये खत 60-61 या 60 से 62 62 एडी में ये खत रसूल ने लिखा। उस वक्त माहौल ये है कि इफ्सियों के नाम के खत से मुराद ये नहीं कि सारा शहर ईमानदार था, मसीही थे, बल्कि उसमें कुछ लोग जो बुला लिए गए थे खुदा के एक खिदमत के लिए, अलहदा हो चुके थे, मसीह पर ईमान लाए थे, उन ईमानदारों के नाम ये खत है। और आज हम सब जो उस पर ईमान रखते हैं, हम सब के लिए, ईमानदारों के लिए ये खत लिखा गया है। ये हर शख्स के लिए ना भी हो, लेकिन ईमानदारों के लिए खुसूसन। माहौल ये है जहां रसूल ने कहा शराब में मतवाले ना बनो, तो ये शहर बुत परस्ती की अमाजगाह थी। अर्तमस देवी की जो मूर्त थी, स्टैचू था, वो इस शहर में था। उस देवी को एक पहाड़, बड़े ऊंचे पहाड़ में तराश कर बनाया गया था। और मैंने एक किताब में, गालबन डॉक्टर असलम ज़ियाई की किताब में ये पढ़ा कि उसके जिस्मानी नकूश जो थे वो इस तरह उभार कर बनाए गए थे कि देखने से शावत परस्ती पैदा हो, जिनसी बेदारवी के ख्यालात पैदा हों, और ये 10 मील से वो देखी जा सकती थी, बहुत बुलंद थी, जिसे 4वीं सदी के मिडल में घात एक कम्युनिटी जिन्होंने हुकूमत की कब्जा किया, उन्होंने इसको बर्बाद कर दिया। घातों ने गालबन 310 एडी में। इसका एक मंदिर भी, तो उस मंदिर में अर्तमस देवी के बुत के सामने जिनाकारी करना, ये उसको प्रस्तुत समझते थे। मंदिर में कुछ मखसूस औरतें थीं जिन्हें वो
اسی کام کے لیے رکھا گیا تھا کہ وہ پاک طوائفیں کہلاتی تھی. تو اس طرح کی بے روی اور انتہائی ویری اسٹرانگ پیگن کلچر کے درمیان یہ کلیسیا ہے جس میں شراب نوشی بیام ہے. کلیسیا کو یہ ساری مشکلات کا، اس ماحول کا سامنا بھی کرنا ہے، دشواریاں بھی ہیں اور قائم بھی رہنا ہے مسیح کے نام میں. تو پولس رسول نے یہ خط ان کو لکھا کہ وہ اپنے رویے ایسے رکھے جس سے خدا کی مرضی ان کے کاموں سے ظاہر ہو. تو وہ اس ماحول سے دور رہیں. تو میں یہ بات اصل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم کلچر کو بھی یاد رکھیں. کلچر کتنے اثرات ڈالتے ہیں، اور لوگ بائبل کے اس کلچر کو اپنے کلچر میں وہ نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اپنے کلچر کی اہمیت سے یہ بات کو بھی وہ اتنی اہمیت نہیں دیتے. ہم مختلف کلچرز میں ہیں، ثقافتوں میں ہیں. یہاں امریکہ کا اپنا کلچر ہے، یو کے اور دوسرے شہروں کا جہاں جہاں آپ ہیں مختلف کلچر ہیں. لیکن اس کلچر کے مقابلے میں ہمیں اس بائبل کے کلچر کو یا پولس رسول کی بات کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، اسے ہم نے یاد رکھنا. دوسری بات یہ جو ہم نے پڑھی کہ شراب میں متوالے نہ بنو، تو پھر شراب کے متعلق چند باتیں ہم سیکھیں گے. یہ اس کا ترجمہ الکحل یا وائن بھی کیا گیا ہے. تو یہ عربی لفظ ہے الکوہل، جس سے الکحل انگریزی میں استعمال ہوتا ہے. اس کے یہ جو لفظ الکوہل ہے، اس کو ایک اور لفظ اس کی جگہ عربی میں استعمال ہوتا ہے خمر یا خمر، یہ خے میم رے، جس کا مطلب شراب بھی ہے یا وائن ہے. تو اس کو اور اس کا ایک مطلب جو اہل عرب لکھتے ہیں یا بتاتے ہیں، اس کا مطلب ہے باڈی ایٹنگ اسپرٹ. یہ اسپرٹ سے مراد ڈیمن یا ایول اسپرٹ ہے. تو ایسی اسپرٹ جو جسم کو کھا جاتی ہے. چونکہ یہ کشید کر کے ڈسٹلیشن کے ذریعے یہ حاصل ہوتی، تو جو چیزیں کشیدگی کہی جاتی ہیں اس کو ست نکالا گیا یا اس کا جوہر نکالا گیا ہے یا ایسر نکالا گیا ہے یا اس کی روح نکالی گئی. تو یہ جو شراب یا یہ جو خمر ہے یا الکوہل ہے، یہ کشید کر کے کسی چیز کی روح نکالی گئی ہے. اور ہم ویسے بھی جب کوئی کام دیکھتے ہیں اچھا، جب کہتے ہیں جی اس کی روح یہ ہے، تو اس کا جوہر یہ ہے، اس کا ایسن یہ ہے. تو اس کو روح بھی کہا گیا ہے، جو باڈی ایٹنگ اسپرٹ، جو جسم کو کھا جانے والی
बुरी रूह है। रसूल ने इसके मुकाबिल रूहुल कुद्स की बात की है। तो ये जो बॉडी ईटिंग स्पिरिट है, अल्कोहल है, इससे बचने के लिए कहा गया है। और इसको बाइबल में जो मुख्तलिफ तराजम हैं, इसमें मुख्तलिफ तर्जमे किए गए हैं, उसकी बात भी हम करते हैं। इसका एक तर्जमा अंग्रेजी में कहा गया, इट इज डिबोचरी, इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है गैर अखलाकी रवैये जो इंसान में पाए जाते हैं। फिर इसका मतलब है बेलगाम गैर अखलाकी रवैये या बेलगाम जिंदगी, जिस पे उसका अपना कंट्रोल ना रहे, जिनसी बेरारवी, नशेबाजी और दीगर जिस्मानी लज्जतों में हद से ज्यादा डूब जाना, ये डिबोचरी है, ये बेलगाम जिंदगी है और इससे खराबियां पैदा होती हैं। इसका एक तर्जुमा ये भी है कि डोंट बी ड्रंक इन वाइन बिकॉज दैट इज वाइल्ड लिविंग। तो जंगली लोगों की तरह ये रहना, ये भी है इससे मुराद। तो इसके नुकसानात या इसके जो असरात हैं, उस पे हम चंद लम्हात गौर करेंगे कि मतवाले होना क्या है। ये जो मैं डिवोर्स की बात कर रहा हूँ, ये है मतवाले होना, रेकलेस एक्शन या वाइल्ड लिविंग जिंदगी, हैवानों का सा रवैया, हैवानों किसी की तरह जिंदगी गुजारना। इसको खपती भी कहा जाता है, फसाद करने वाला भी इसके मानी में इस्तेमाल किया गया है। एक माफ कीजिए, एक तर्जमे में तो एक तर्जमा इसमें इसके लिए करप्शन, बदनवानियत, स्टूपिडिटी, हमाकत भी इसका एक तर्जमा किया गया कि दैट इज स्टूपिडिटी। इसलिए शराब में मतवाले ना बनो। और वो जो रूह, खा जाने वाली रूह है, उस पे गौर करें तो एक तर्जमा NLJ का वो कहते हैं डोंट बी ड्रंक इन वाइन बिकॉज दैट्स ruin योर लाइफ। ये तुम्हारी जिंदगी को तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है। ये मतवाले होने का मतलब है वो इस तरह की जिंदगी मतवाले ना हो, क्योंकि इससे जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ईमानदार अपने आप को शराब के कंट्रोल में दे देता नहीं, शराबी अपने आप को शराब के कंट्रोल में दे देता है। इसलिए रसूल ने कहा कि अपने आप को उस कंट्रोल में ना दो, क्योंकि जो शराबी है, मतवाला हो गया है, वो उसको अपना कंट्रोल नहीं रहता, बेकाबू हो जाता है। और बेकाबू ऐसे रवैये जिसमें अखलाकी कदरें और खुद पर काबू
نہ رہے یا قابو پانے میں فقدان ہو، کمی آ جائے، یہ نشے میں متوالے ہونا، بے لگام ہونا، ایسے رویے جس میں اخلاقی قدر اور خود پر قابو کم ہو جائے، پھر رشتوں کی پہچان نہ رہے یا کم ہو جائے، اپنی باتوں کی پہچان اور باتوں پر قابو نہ رہے، وہ شراب کے کنٹرول میں چلا جائے، اور پھر وہ ایٹماسفر کو خراب کر دے، پلیزنٹ ایٹماسفر جو گھر میں پہلے سے ہے، خوشگوار ماحول، اس کو تباہ کر دے، اس کو خراب کر دے، یا کلیسیا کے ماحول کو یا کمیونٹی کے ماحول کو خراب کر دے۔ اور آپ کا تجربہ ہوگا ہمارے ملک میں، پاکستان یا ہندوستان میں، تو بعض دفعہ گلی میں جو ایسے شرابی ہیں شور و گل کرتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ پولیس کو بلا لیا جاتا ہے، گھروں کا سامان توڑ دیا جاتا ہے یا بیچ دیتے ہیں، گھر کی چیزیں خوف پیدا کر دیتے ہیں ایسے لوگ۔ تو یہ ماحول کو خراب کرتے، دوسروں کو خراب کرتے ہیں جو متوالے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے رسول نے اس کو منع بھی کیا ہے۔ اگر آپ پلیز مہربانی سے ایک آیت پڑھ دیں سسٹر جی، غلطیوں 5واں باب، اس کی 9ویں آیت، اور جو پہلے نکالے مہربانی سے وہ پڑھ دیں۔ غلطیوں 5 باب اس کی 9ویں آیت، معاف جی کیجیے پاسٹر جی، میں 19ویں ریڈی آیت ہوں۔ پڑھ دیں۔ جی ٹھیک، ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے پڑھیں گے غلطیوں 5 باب اس کی 19 آیت کو۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، اگلی آیت بھی نشہ پڑھ دیں۔ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے، بہت مگر شکریہ، روح کا پھل محبت۔ وہ بعد میں اگلی آیت بعد میں پڑھیں گے۔ لیکن آمین۔ یہ جو متوالے ہیں، ان کی باتیں لکھی گئی ہیں، ان میں یہ کام ہو سکتے ہیں یا پائے جاتے ہیں جس سے وہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اس کلچر میں جہاں یہ کلیسیا ہے، ان کو بچانے کے لیے پولس رسول نے یہ دعوت دی ہے یا نصیحت کی ہے یا حکم دیا ہے کہ وہ شراب میں متوالے نہ بنے، کیونکہ اس سے بد چلنی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ جو آپ نے آیات پڑھی ہیں 19ویں، 20ویں، 21ویں، یہ بد چلنی ہے، اس سے بد چلنی پیدا ہوتی ہے، بد چلن خدا کی بادشاہت میں نہیں جائیں گے، وارث نہیں ہوں گے۔ تو یہ کتنی خطرناک بات ہے اور نقصان دہ ہے کہ اس پہ رسول نے کہا ہے کہ شراب میں متوالے نہ بنو۔ صحت پر کہ ہماری صحت پر یا شرابی کی صحت پر جو اثرات پڑتے ہیں برے ہوتے ہیں، یہ باڈی ایٹنگ اسپرٹ ہے جو نقصان دیتی ہے، تو میں غیر اخلاقی بن جاتا ہے اور بے لگام ہو جاتا ہے۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سب مہربانی میں اس میں شریک ہوں گے، کہ یہ جو متوالا ہو جاتا ہے، ڈرنک ہو جاتا ہے، اور یہ سارے نقصانات اس سے ہو سکتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں۔
ہمارے کلچر میں یہاں بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو ہمارا یہ تو امریکن کلچر ہے، اس میں تھوڑی بہت پی لینے سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو کلچر ہے. اور دوسرے کلچر والے بھی ایسی باتیں کہتے ہیں. اور یہ جو تعلیم ہمیں ملی ہے کہ بائبل میں یہ منع کیا ہے، تو ایک سوچ یہ بھی ہے، آپ غور سے سنیں، حیران کن بھی ہے. یہ ایک سوچ یہ بھی پائی جاتی ہے کہ کلچر کو اہمیت دینی چاہیے جہاں ہم رہتے ہیں. یہ جو بائبل ہے یہ ایشین ڈاکومنٹس ہے، تو ہم جو ایشین ہیں ہم تھرڈ ورلڈ کے لوگ ہیں. تو اس کا مطلب ہے جو فرسٹ ورلڈ، سیکنڈ ورلڈ، تھرڈ ورلڈ، تو ہم تو تھرڈ ورلڈ کے لوگ ہیں اور ایشیا تھرڈ ورلڈ ہے. تو یہ ڈاکومنٹ ایشین ہے، اس لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی گل نہیں، یہ تو ایشین ڈاکومنٹ. لیکن سارا نور جو نکلا ہے وہ اسی ایشین ڈاکومنٹ سے نکلا ہے جس نے دنیا کو فرسٹ ورلڈ بنا دیا. تو کلچر جس میں ہم رہتے ہیں اور کلچر جو پولوس رسول بنا رہے ہیں اس ایشین ڈاکومنٹ میں سے وہ نور بخشتا ہے. تو ہم کس کو اپنائیں، کس کو اوائڈ کریں، یہ ہم پہ منحصر ہے، اس پہ غور کرنا ہے. ایک سیمنری میں ایک ہمارے استاد، وہ دوسرے ملک میں تھے، ڈچ، ان کے سسرال ہیں. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے جب کھانا کھانے لگے تو گلاسوں میں تھوڑی تھوڑی وائن تھی، ایک دو گھونٹ، جسے ٹیبل وائن کھا جاتا. اب میں یہ بتانے لگا ہوں کہ ہم یہ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ کھانا جس سے تیرے بھائی کو ٹھوکر لگے وہ نہ کھاؤ، بے شک وہ اچھا بھی ہو. تو کہتے ہیں کہ وہ رکھی تھی تو سب نے کھانا شروع کرنے سے پہلے وہ پیلی ایک گھونٹ یا دو گھونٹ تھی. تو اس ٹیبل وائن جو ہے اس میں ہم جو کف سیرپ کھانسی کا شربت پیتے ہیں اس میں 15% الکوہل ہوتا ہے، اور وہ جو ٹیبل وائن ہے اس میں 10% الکوہل ہوتا ہے، تو نہ ہونے کے برابر ہے. اور وہ کہتے ہیں یہ ہاضمے کے لیے بہت اچھا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ میں تو یہ بھی نہیں پیوں گا. انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے جس کلچر میں میں منادی کرتا ہوں اور رہتا ہوں وہاں اس کو شراب نوشی سمجھا جاتا ہے، اور اگر میں یہاں یہ کر لوں اس کلچر میں تو کوئی بات نہیں، اور پھر میں جا کے کہوں کہ میں شراب نہیں پیتا تو وہ جھوٹ ہوگا اور اس سے لوگ ٹھوکر کھاتے. تو اس بات کا احساس بھی ہونا ہمیں بڑا ضروری ہے. اب ایک سوال ہے سب بہن بھائیوں سے، اس سے مجھے احساس بھی ہوگا کہ آپ سب میرے ساتھ ہیں. شراب میں کوئی شخص متوالا کب ہوتا ہے، یا کوئی شرابی متوالا کب ہوتا ہے؟ جس کے لیے لکھا ہے شراب میں متوالے نہ بنو، بتائیں گے آپ پلیز؟ جب وہ اپنے اوپر قابو نہ کر سکے. تو کب یہ تو متوالے ہونا ہے، تو کب قابو نہ کر سکے، یہ کب متوالا بنتا ہے؟ بہت زیادہ اگر پیتے ہیں پاسٹر جی، جی جو بہت زیادہ پیتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، جو زیادہ پی لیتے ہیں. جی ضرورت سے زیادہ پی. اچھا کئی دکھانے کے لیے بھی ایکٹنگ کرتے ہیں، اوور ایکٹنگ کرتے ہیں کہ میں نے پی ہے. ہاں وہ ایک فرق بات ہے، وہ اوور ایکٹنگ بھی کہتے ہیں. میرے گاؤں میں میرے بزرگ بتاتے، میری والدہ
والد صاحب کہ ایک شخص تھے، جب سکھ میں رہتے تھے تو وہ ٹھیک ٹھاک چلتے آ رہا ہوتا تھا، تو لوگ ویسے ہی کہہ دیتے اس کا نام لے گئے، جی آج نے بڑی پی تھی، وہ لہرانے لگتا تھا جبکہ اس نے پی بھی نہیں ہوتی. تو ایسا بھی ہے. لیکن میں اصل میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ زیادہ لوگ کب پیتے ہیں؟ ضرورت سے زیادہ یا زیادہ؟ جب ان کا مائنڈ کام نہ کرتا ہو اور وہ شراب جسم پر ہیوی ہو جائے اور وہ صحیح فیصلہ نہ کر سکے، ججمنٹ نہ کر سکے، یا یہ تو اپنے یہ پرشب یہ متوالے ہونا ہے. اچھا تو زیادہ پی کر متوالے ہوتے ہیں. تو میں اصل میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کوئی زیادہ کب پیتا؟ بھائی سرور میں بات کر سکتا خوشی ہوں؟ میں، جی جی شادی بیاہ میں، خوشی میں. چلیں ٹھیک ہے. پاسٹر سائمن پلیز. ہاں جی، سب سے پہلے تو تب بندہ پیتا ہے جب اس کی زندگی میں کوئی پریشانی ہو، غم ہو، دکھ ہو، ناقابل برداشت، وہ بھی اس ڈگر پر چل پڑتے ہیں. دوسرے نمبر پر خوشی کے موقع پر جو وہ اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہے کھل کر، تو تب بھی اس کا استعمال کرتا ہے. میرے خیال میں یہ دو موقع ہیں. یہ دو آپ نے باتیں بتائی کہ لوگ اپنے آپ کو ایسا بھی غم ایک اور سے بھی چیز ہے، بلانے کے لیے اور کوئی لوگ لالچ میں بھی پی لیتے ہیں. آگے پڑی چل ہوئی ہے. یہ ساری بات تو ایسا تو ہوتا ہی ہے، ہو رہا. پاسٹر جی، جی میں بھی کہنا چاہتی ہوں، جی جی کبھی کبھی لوگ زیادہ پیتے ہیں جب وہ ایک بیماری ہوتی ہے، ڈپریشن، تو تب پیتے ہیں، کیونکہ اس کا مائنڈ کا جو اسٹیبلٹی ہے وہ رائٹ نہیں ہے. دیر سم تھنگ wrong with their mind, completely wrong. So they have that sickness, depression. Thank you. جی شکریہ سسٹر جی. یہ ساری باتیں ماحول میں پائی جاتی ہیں، یہ درست بات ہے، لیکن یہ ان ساری باتوں کے لیے ہاسپٹل بھی تو ہیں، علاج بھی تو ہے، ان کے پاس دوائیں بھی ہیں ان ساری باتوں کے لیے کہ وہ اینگزائٹی میں ہے، کس مشکل میں ہے، اس کو خوش رہنا ہے، غم بھلانا ہے، اور شادی بیاہ میں خوشیاں منانی ہیں. خوشیوں کے لیے کیا شراب پینا ہی ضروری ہے تب یہ خوشی پوری ہوتی ہے؟ خوشی تو یسوع مسیح کے فضل سے ملتی ہے، اس سے خوشی ملتی ہے. تو پھر شراب شادی بیاہ میں جو رسم بنا لی گئی ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شراب متوالے ہوتا ہے زیادہ پی کر. زیادہ اس وقت پیتا ہے جب وہ تھوڑی پیتا، تو پھر تھوڑی کے بعد زیادہ پی لیتا ہے، تو پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. لیکن اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی شرابی تھوڑی کب پیتا؟ تھوڑی سے زیادہ پیتا ہے تو متوالا ہو جاتا ہے، لیکن تھوڑی کب پیتا؟ پاسٹر جی میرا خیال یہ ہے، باقی تو سب کے اپنے اپنے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو خداوند سے دور ہوتے ہیں تو وہی لوگ زیادہ پیتے ہیں جی، اس لیے کہ ان کو اچھے برے کی پہچان نہیں ہوتی. جی بہت شکریہ. اور پھر وہ ان کا بھروسہ ختم ہو جاتا ہے کہ مجھے خدا اس کے بغیر بھی جو ہے نا میری مدد کرنے میں قادر ہے. تو یہ بہانے بنا کے اس طرح. تو میں اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زیادہ لوگ اس وقت پیتے ہیں جب پہلے تھوڑی پیتے ہیں، اور تھوڑی کب پیتے ہیں؟ جب تھوڑی سی پیتے ہیں. تو پھر تھوڑی سی پیتے ہیں جب وہ شروع کرتے بس ہیں. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی جی جب وہ اپنے عادت بنا لیتے ہیں نا تو تھوڑی سے زیادہ عادت بڑھتی جاتی، جب اس میں کسی چیز کا بھی ٹیسٹ بڑھتا جائے اس میں بڑھتا جاتا ہے
تو جب وہ ٹیسٹ زیادہ بڑھتا ہے تو اسی میں زیادہ جب پیے گا تو اس میں وہ متوالا ہو جائے گا۔ جی بہت بہت شکریہ بھائی، خدا آپ کو بہت برکت دے۔ بھائی سرور ایک اور میں بات کہنا چاہوں گا یہاں پر۔ تو میں ایک سٹور میں کسی دوست کے ساتھ گیا تو وہاں پر ایک لائن لگی ہوئی تھی الکوہول کی، تو 11 لاکھ کی ایک بوتل تھی پاکستانی اماؤنٹ، جی جی 11 لاکھ کی ایک بوتل، شاید ڈالر ہی تھی۔ تو وہ یہ بھی تصور کرتے ہیں کہ یہ بہت مہنگی ہے، لہذا اس کو تھوڑا سا پی لیں تو بندے کے ہوش حواس ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگوں اچھا، کا یہ بھی کانسیپٹ ہے۔ میں نیو یارک میں تھا، تو جہاں میں جاب کے لیے جاتا تھا، رات سے تھوڑا سا مجھے ٹرین سے اتر کے پیدل جانا ہوتا تھا، تو ایک دفعہ دیکھا کہ لوگ لائن میں کھڑے ہیں، کسی نے کرسی رکھی ہے، عورتیں بھی اور مرد بھی۔ یہ تو میں 8 گھنٹے کے بعد واپس آیا، رات کو 11 بجے میں آف ہو کے آیا، تو وہ لائن اب بھی لگی تھی۔ اگلے دن پھر میں گیا تو وہ لائن اب بھی تھی۔ تو دوسرے دن میں نے پوچھا کہ یہ لائن کیوں لگی ہے؟ تو ایک شخص نے بتایا کہ یہ کمپنی ہے جو وائن بناتی ہے، اور سال میں ایک دفعہ یہ ایک اسپیشل وائن بناتی ہے جو 100 یا کچھ لوگوں کو سستی دیتی۔ میں نے کہا پھر لائن میں کیوں لگے، مفت دیتے؟ کہ نہیں، مفت نہیں دیتے، تھوڑی سی سستی دیتے ہیں، لیکن مخصوص لوگوں کو، یا جو پہلے 100 آ جائیں اس طرح سے، تو اس لیے لوگ لائن سے کھڑے ہیں۔ یہ تو جنون ہے، یہ فرق بات ہے۔ لیکن میں جو بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تھوڑی سی پینے کے بعد پھر تھوڑی پیتے ہیں، پھر تھوڑی سے زیادہ پیتے ہیں، پھر اس سے زیادہ پیتے ہیں، تو متوالے ہو جاتے ہیں۔ تو متوالے ہونے کی جڑ یا بنیاد تھوڑی سی پینا یا شروع کرنا ہے پینا۔ پاسٹر جی ایک وجہ ان کا اکیلا پن بھی ہے، کئی دفعہ لوگ اکیلے ہوتے ہیں اور بالکل لونلی فیل کرتے ہیں، تو پھر وہ اپنے لونلی فیل کو دور کرنے کے لیے بھی اس کا سہارا لیتے ہیں، نشے کا۔ میرے پادری صاحب تھے کراچی میں۔ پاسٹر جی، جی جی سوری مجھے بھی کچھ کہنا تھا۔ ہاں کبھی ضرور۔ کبھی جو لوگ نہیں پیتے ہیں تو وہ بالکل they're fine, they just go to a get together کہیں دوستوں کے پاس، لیکن وہ دوست جو ہے وہ پیتے ہیں تو وہ کنونس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم بھی پی لو، کیونکہ وہ آؤٹ آف پلیس ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح کی سنگتی میں وہ مل جاتے ہیں، کیونکہ اگر وہ نہیں پیئیں گے تو لوگ ہنسیں گے، ان کی دوست جو ہے ہنسیں گے، تو ان کو خوش کرنے کے لیے ان کو پینا پڑتا ہے۔ آمین۔ جی 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 یہ ساری باتیں تو ہیں، لیکن علاج بھی اس کا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے نا، میرے ایک پادری صاحب کراچی میں تھے، تو وہ بڑی اونچی دعا کرتے۔ ان دنوں حالات خراب تھے، چرچ پر گولیوں کے نشان پڑے، تو بھی وہ جا کے دعا کرتے۔ تو انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ مجھے اگر کچھ تنہائی مل جائے، میرے بچے اگر میرے کچھ دیر میرے پاس نہ ہوں، وہ پنجاب میں ہوں، تو میں زیادہ دعا کر سکتا ہوں تنہا ہوتے ہوئے۔ تو تنہائی کا علاج تو یسوع ہے۔ لوگ تنہا رہتے ہیں اور وہ شراب نہیں پیتے، اور پھر بھی وہ سرفراز ہوتے ہیں۔ تو سارا علاج ہے۔ یہ ہم نے اپنے اپنے کلچر میں ایک رستے بنا لیے ہیں، دنیاوی باتیں ہیں، یہ روحانی بات نہیں ہے۔ تو اصل میں جو متوالے ہونے کی جڑ ہے یا بنیاد ہے، وہ ہے تھوڑی پینا۔ اب وہ کس وجہ سے پیتے ہیں، وہ جتنی بڑی باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو اگر یہ شروع نہ کی جائے، کلیسیوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو خدمت میں بھی کرتے ہیں، تو ان کے پاس یہ سارے بہانے موجود ہیں، اور وہ شراب بھی پیتے ہیں۔ میں بس آخری بات
پھر اگلا حصہ جو ہے نا روح میں معمور ہوتے جاؤ، اس کو اگلی دفعہ میں پیش کروں گا کہ کوئٹہ میں ہم گئے کوئی 30-32 سال بلکہ 35 سال پہلے. ہم نے بچوں کی جو وہاں کنونشن تھی، بچوں کا انتظام کرنا، ہمیں بچوں کی عبادات ہمارے ذمہ تھی. میں سنڈے اسکول پبلیکیشن میں خدمت بھی کرتا تھا. تو کراچی سے ہم کوئٹہ گئے. ایک دن جو کنونشن کے سیکرٹری صاحب تھے ان کے گھر جانے کا موقع ملا، اور پادری اسلم ضیائی اور ڈاکٹر ڈینیل بخش وہ اسپیکر تھے. تو وہاں جب ہم بیٹھے وہاں گئے، میری بیوی اور میری پہلی بیٹی بھی میرے ساتھ ہی پلوٹی. تو انہوں نے بٹھایا، انہوں نے سامنے ایک شیشہ لگا تھا، چہرہ دیکھنا کافی بڑا. تو انہوں نے کھولا تھے، اندر شراب کی بوتلیں تھی رکھی ہوئی. تو وہ اہم عہدے پر بھی تھے، کنونشن بھی کرا رہے تھے. تو اس طرح کا بھی حال شاید آج بھی ایسا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو خدمت میں بھی شریک ہیں اور وہ یہ ساتھ یہ بھی کام کرتے ہیں، اور اگر کسی وقت انہوں نے زیادہ پی لی تو وہ متوالے ہو سکتے. تو میں اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ آج کی عبادت میں یا سننے والوں میں سے کس کس کو یہ عادت ہے. تو میں مسیح کے نام سے پولس رسول کا میسج دہراتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی پینے سے متوالے ہونے تک جاتا ہے. اس لیے مسیح کے کلام پر بھروسہ رکھے. ہر تنہائی ہے، بیماری ہے، اس کا علاج بھی مسیح کے پاس ہے. ڈاکٹرز ہیں، ہاسپٹل ہیں. ضروری نہیں کہ شراب پینے سے کھانسی جو ہے نہیں ہوگی، دوائیں بھی ہیں. کہتے ہیں جی برانڈی پی لو ٹھنڈ نہیں لگتی، اس کے اور بھی بہت سی سورسز ہیں سردی سے بچنے کے لیے. جو نہیں پیتے وہ بھی تو بچتے ہیں ٹھنڈ سے. تو میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسی کوئی عادت ہے کسی میں تو وہ اس کو چھوڑ دے اور وہ ختم کر دے، تاکہ متوالے ہونے تک ان کی نوبت نہ پہنچے. اس سے بد چلنی پیدا ہوتی ہے، کلام میں لکھا ہے، اور وہ بد چلنی کی باتیں ہم نے پڑھی بھی ہیں. تو خدا سب کو توفیق دے. میں پھر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں اتنا بہتر ایکسپلین نہیں کر سکا جتنا کرنا چاہیے. میرا علم بھی تھوڑا سا ہے. میں نے اور آپ سب جو ہیں اس وقت سن رہے، مجھے پتا ہے کہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، آپ کی انڈرسٹینڈنگ مجھ سے بہتر ہے. تو بھی جو کچھ مجھے توفیق ملی اس کے مطابق میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسی عادت ہے تو چھوڑ دیں. تھوڑی سی پینے کے بعد متوالے ہونے تک نوبت پہنچتی ہے، جس سے بدی پیدا ہوتی ہے، بد چلنی پیدا ہوتی ہے. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، اس کی انڈرسٹینڈنگ دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے کلام کو سمجھیں. کلچر کو، اپنے کلچر پر بھی، وہ کلچر کی جو عادات ہے اس پہ بھی غور کریں، اور اس سچائی کو سمجھیں جو غلبہ دیتی ہے، جو فتح دیتی ہے. خدا آپ سب کو بہت بہت دے. May God bless you. Thank you very much. God be with you. آمین. آمین آمین. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا کے خادم نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑے ہی سادہ الفاظ کے ساتھ خدا کے کلام کو پیش کیا کہ شراب کے متوالے نہ بنو. عزیزو، آج ہماری زندگی میں گناہ بھی اسی کی طرح ہے. اگر ہماری زندگی میں کہیں چھوٹا سا گناہ انٹر ہو چکا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ وہ گناہ بڑھتا چلا جائے، اور ہم جیسے سر نے کہا کہ ہم تھوڑی سی پی لیتے ہیں، اس کے بعد جب وہ ذائقہ ہماری زبان کو لگ جاتا ہے تو دل کرتا ہے کہ اور ہو، اب اور زیادہ اس کو چکھ لیا جائے، اور زیادہ اس کو پی لیا جائے.
جو کہ ایک گناہ ہے، اس طرح سے جو یہ سن ہے جب ہماری زندگی میں انٹر ہو جاتا ہے تو یہ تھوڑے سے ہوتے 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 یہ بہت بڑھ جاتا ہے. تو ضرورت ہے کہ اس پر کنٹرول کیا جائے، اپنے آپ کو خدا کی تابعداری میں دے دیا جائے، راست بازی کے لبادے کو اوڑھ لیا جائے، خدا کے بیٹے بیٹیاں بن جائیں. خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے. ایمان ہے آج سبھی نے بڑی برکت کو ریسیو کیا، خدا کے خادم نے بڑی ہی ترتیب کے ساتھ خدا کے کلام کو پیش کیا ہے. سر ہم آپ کے لیے خدا ان کی حضوری سے بڑی خدا کی برکات کو مانگتے ہیں، آپ کی اچھی صحت کو مانگتے ہیں. خداوند اپنے سورما کو اسی طرح اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرتا رہے. میری درخواست ہے پاسٹر میتھیو سے، وہ ہمارے درمیان ہیں، تو میں ان سے چاہوں گی کہ آئی تھنک وہ چلیں گے.